खुदावंद यसु मसीह के बाबरकत और लातब्दील नाम में एक बार फिर मैं शाहाना पास्टर गजाला शफीक के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ और खुदा का शुक्र अदा करती हूँ कि एक बार फिर वही मौजू वही गुफ्तगू मगर बहुत सारी नई बातें, बहुत सारी नई तहकीक आपके साथ शेयर करूँगी। प्रोग्राम के आगाज़ में ये एक बहुत ही खूबसूरत शेर और मैंने काफ़ी दफ़ा और पास्टर गजाला शफीक ने भी काफ़ी दफ़ा अपने प्रोग्राम में आपके साथ शेयर किया है, मगर मौजू की मुनासबत से एक बार फिर इस शेर को आपके साथ शेयर करना चाहूँगी। अल्लामा इकबाल ने बहुत ही खूबसूरती से कहा है कि वजूद ज़न से है तस्वीर कायनात में रंग, वजूद ज़न से है तस्वीर कायनात में रंग, इसी के साथ से है ज़िंदगी का सोज़े दरो। प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं पास्टर गजाला शफीक के साथ मिलकर। कैसी सिस्टर आप? थैंक यू शाहाना। तमाम देखने वाले नाजरीन को मेरी तरफ से यसु मसीह के नाम में सलाम पहुँचे। मैं ठीक हूँ और खुश हूँ। बहुत खूबसूरत बात है और ये कलाम के मुताबिक है कि हमें हर वक्त, हर पल, हर घड़ी खुश रहना चाहिए। आज जो टॉपिक नाजरीन आपके साथ शेयर करने को हूँ अपनी गेस्ट पास्टर गजाला शफीक के साथ मिलकर, उन्वान कुछ यूँ है, औरत बतौर औरत। बहुत कुछ सोचने के लिए आपके जहन के दरीचे ओपन हुए होंगे। इसको आगे बढ़ाती हूँ, ज़्यादा सोचने का आपको मौका नहीं दूंगी, चाहूँगी कि हम अपने उन्वान की तरफ आएँ। अगर हम औरत की बात करते हैं नाजरीन, तो औरत एक खूबसूरत लफ्ज़ अगर इसके हिज्जे किए जाएं तो 4 लफ्ज़ों का ये मजमुआ, ऐन, वाव, रे और ते। ऐन से अगर हम देखें तो इसके मीनिंग्स कुछ इस तरह से हैं कि इज्जत करने वाली वो चीज़ जो खुदा की तरफ से बेहतरीन गिफ्ट जो है वो इंसान को दिया गया, खूबसूरत अतिया भी आप इसे कह सकते हैं। वाव, वाव से ये भी हम सोच सकते हैं और कह सकते हैं कि वफादारी जो कि औरत के अंदर खुदा ने कूट कूट कर भरी हुई है, चाहे वो किसी भी रिश्ते से मुंसलिक हो। रे, रे का जो हमने तशरीह की, इसको जो सोचा गया, तो बहुत सी उदासियाँ, बहुत सी खुशियाँ और बहुत से गम इस लफ्ज़ से जुड़े हैं। रुखसती, अगर एक बेटी अपने घर से रुखसत होकर जाती है तो एक उदासी और एक गम अपने पेरेंट्स के लिए, अपने माँ बाप के लिए छोड़कर जाती है। गो कि ये फ़र्ज़ अवलीन है माँ बाप के लिए, मगर वो वक्त जो होता है बहुत ही दुखी वक्त होता है जो कि हर पेरेंट्स को अपनी ज़िंदगी में अपनाना ही पड़ता है। और इसका अगला वर्ड अगर हम देखें तो रहलत, अगर वो इस दुनिया फ़ानी से रहलत कर जाती है तब भी एक ना ख़त्म होने वाला गम, एक उदासी उनकी ज़िंदगियों में रह जाती है। अब नाज़रीन अगर बात करूं मैं आखिरी लफ्ज़ की, कि आखिरी हुर्फ जो है ते, उसके बीच में हमें 2 नुक्ते मिलते हैं, जबकि शुरू के तीनों हरूफ में हमें नुक्ते नहीं मिलते। ते के जो मीनिंग हमने अक्स किए हैं, जिसकी तशरीह हमने मिलकर की, तवज्जो का मरकज़। बहुत सारी खुदा ने क्रिएशन की, सब कुछ बनाया, मगर जब औरत बनाई गई तो ज़िंदगी का आगाज़ हुआ, रंग का आगाज़ हुआ, रोशनी का आगाज़ हुआ और इस कायनात में नई ज़िंदगी लाने का सबब औरत ही बनी। बहुत ही खूबसूरत बात। मगर यहाँ पर मैं अब अपनी तवज्जो का जो है वो रुख पास्टर गजाला शफीक की तरफ मोड़ना चाहूँगी। बहुत सारी बातें की सिस्टर मैंने, आप औरत की तशरीह किन अल्फाज में करती हैं? आज मैं बहुत खुश हूँ कि आज मौज़ूए गुफ्तगू मैं खुद हूँ, आप खुद हैं, यानी हम दोनों औरतें हैं। आपने पूछा कि औरत पर मैं रोशनी डालूं, आपने बड़ा अच्छा उसके अल्फाज, जो औरत लफ्ज़ जो है इंग्लिश में उसे लेडी कह दें, वुमन कह दें, फारसी में भी उसे जन कहा गया, जन कह दें, और उर्दू में औरत के ऐन, वाव, रे, ते, उससे आपने कुछ फ़िलासफ़ी और कुछ खूबसूरत बातें बयान करने की कोशिश की। आई रियली अप्रिशिएट दैट, क्योंकि अगर ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि औरत को समझ लिया जाए ना, औरत की तख्लीक खुदा ने क्यों की, क्यों ज़रूरत महसूस हुई, और
اگر خدا کے ذہن سے ہم عورت کی تخلیق کو سمجھ جائیں تو پھر شاید جو اتنے بکھیڑے دنیا میں ڈال دیے ہیں ادب کی دنیا میں بھی اور فلم میں بھی اور ڈرامہ میں بھی اور افسانے میں بھی اور لوگوں کے ذہنوں میں بھی کہ کبھی عورت کو ٹیڑھی پسلی کہہ دو یا کہہ دو جی عورت جو ہے وہ کمتر ہے، اس کی جو ذہن ہے وہ ذہنی طور پر اس لیول پہ نہیں. یعنی عورت کو جب بھی ڈیفائن دنیا میں کیا جاتا ہے بیچاری لفظ کے ساتھ یا اس کی کم مائگی کے ساتھ یا کمزور ایلیمنٹ کے ساتھ، تو میں چاہوں گی کہ ہماری کیونکہ فوکس ہی خدا کلام خدا ہے تو ہم کلام خدا سے ہی سمجھیں کہ خدا نے یہ ساری کائنات جس میں ہم بس رہے ہیں یہ خدا کی تخلیق ہے، اور اس کی پرائم کریشن جو ہے وہ انسان ہے جس کو اشرف المخلوقات کہا گیا. تو پیدائش کی کتاب جو کہ توریت میں پہلی کتاب ہے، اس میں جس میں ساری چیزوں کے آغاز کے بارے میں بالکل بیان کیا ہے خدا نے، تو وہیں پہ ہم دیکھیں گے کہ جب خدا نے خلق کیا تو کیسے خلق کیا. پیدائش پہلا باب اگر آپ پڑھ دیں. سسٹر میں چاہوں گی اس کو پڑھنے سے پہلے، سوری آپ کو میں روک رہی ہوں، میں صرف یہ بات کرنا چاہ رہی تھی کہ اگر تو بہت سارے مرد ایسے ہیں شادی نہیں ہوتی تو وہ شادی کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں، اور شادی ہو جائے تو کہتے ہیں اس سے تو بہتر تھا میں کنوارا ٹھیک تھا. میں یہ سمجھتا ہوں بہت سارے، آپ کا بھی اتفاق ہوا ہوگا، بہت سارے ہیں ایسے ہمارے بھائی حضرات جو کہتے ہیں کہ اکیلا رہنا زیادہ بہتر ہے، ہم جھنجھٹوں میں بکھیڑوں میں اور ذمہ داریوں میں پھنس جاتے ہیں. اگر تو ایسا ہی تھا تو آدم اکیلا کافی تھا، خدا کو عورت بنانے کی ضرورت کیوں محسوس ہوئی، یا کیوں خدا نے عورت کو جو وہ کریٹ کیا؟ یہی میں اسی لیے چاہ رہی ہوں نا ہم کلام خدا سے چیزوں کو بیان کریں تاکہ بالکل. لوگوں کے جو ذہن ہیں وہ خدا کی طرز پر سوچنے لگیں، کیونکہ اگر ہم خدا کا ذہن لے لیتے ہیں تو پھر یہ جو نیگٹیو چیزیں ہیں یا نیگٹیوٹی یا جو منفی رویے ہیں وہ ہماری زندگیوں سے دور ہو جاتے ہیں. تو پیدائش پہلا باب اور اس کی 26-27 آیت ہم دیکھیں گے. خداوند کے پاک کلام میں لکھا ہے، پھر خدا نے کہا کہ ہم انسان کو اپنی صورت پر اپنی شبیہ کی مانند بنائیں، اور وہ سمندر کی مچھلیوں اور آسمان کے پرندوں اور چوپایوں اور تمام زمین اور سب جانداروں پر جو زمین پر رینگتے ہیں اختیار رکھیں. اور خدا نے انسان کو اپنی صورت پر پیدا کیا، خدا کی صورت پر اس کو پیدا کیا، نر و ناری ان کو پیدا کیا. آمین. شکریہ. یہ ہے کلام خدا اور انسان کی تخلیق. اور جب خدا نے سوچا ہی ہے خلق کرنے کے لیے، جو پہلی سوچ خدا کے ذہن میں آئی ہے کہ میں نے اس اپنی تخلیق کو اپنی صورت پر، اپنی شبیہ پر، اپنی صفات پر پیدا کرنا ہے. اور مرد اور عورت دونوں کو خدا نے لکھا ہے کہ خدا نے نر اور ناری ان کو پیدا کیا اور ان کو اپنی شبیہ پر بنایا. تو وہاں کہیں یہ نہیں لکھا گیا کہ خدا نے کوئی ڈسٹنکشن کی ہے نا، دونوں ہی خدا کے امیج پر بنے ہیں. اب ہم یہ تو نہیں سوچ سکتے کہ خدا کا جو ایک امیج ہے وہ کمزور ہے اور ایک امیج طاقتور ہے. بالکل نہیں. خدا کی ایک صفت کمزور ہے اور ایک صفت طاقتور ہے. جب خدا نے اپنے شبیہ کو تخلیق کے، انسانیت کی تخلیق کے اندر سمو دیا، تو خدا کی شبیہ کمزور کسی بھی لیول پر، کسی بھی اینگل پر یا کسی بھی رخ سے نہیں ہو سکتی. ٹھیک ہے. اور یہاں پر جو اگر لوگ اس نقطے کو سمجھ لیں جو آپ کہہ رہے ہیں کہ کچھ لوگ کہتے ہیں شادی کریں یا نہ کریں، اس بکھیڑے میں پڑیں یا نہ پڑیں، کیونکہ اب خدا کے جو عقائد ہیں یا خدا کے احکام ہیں اس کے خلاف نہیں جا سکتے. ٹھیک ہے. بالکل. ہمیں میری تو ہمیشہ یہی خواہش ہوتی ہے کہ کاش کہ ہر انسان اس اپنے ایلیمنٹ کو اجاگر کر لے جو خدا کی شبیہ پر ہے. اگر خدا کو آپ اپنی زندگی میں سب سے اول درجہ دے دیتے ہیں، آپ کی سوچوں میں، خیالوں میں، آپ کے کاموں میں، آپ کے چلنے پھرنے میں، تو پھر
خدا کی تخلیق کا جو پلان ہے وہ آپ کے اندر جو ہے اجاگر ہونا شروع ہو جاتا ہے، زور پکڑنا شروع ہو جاتا ہے۔ تو یہاں پر جب خدا نے پیدا کیا ہے مرد اور عورت کو، اور خدا کہتا ہے میں اپنی شبیہ پر ان کو پیدا کیا، تو اس وجہ سے یہ جو آپ ڈس بیلنس کرتے ہیں کہ بھی مرد اوپر ہے یا مرد حاکم ہے اور عورت جو ہے محکوم ہے، یا وہ پسلی سے نکلی ہے تو وہ کمزور ہے، کریشن کے ٹائم پر آپ دیکھیں، اور بہت سی چیزیں میں آج آپ کو بیان کروں گی تاکہ اس پروگرام کا نام میں نے کہہ کر رکھوایا، شہانہ مجھے کہہ رہی تھی کچھ آپ ضرور اس کو اور دیں، میں نے کہا نہیں، اس کو رکھے عورت بطور عورت، تاکہ عورت کی کریشن کا جو مقصد ہے وہ آج ہم اپنے بھائیوں کو بھی اور تمام ناظرین کو سمجھانے کے لائق ہو سکیں۔ اب یہاں پر ہے کہ خدا کے امیج پر بنی ہے، ٹھیک ہے، اور یہیں پر جیسے ہی خدا نے بنایا، اس خدا نے کہہ دیا پھلو بڑھو، زمین کو معمور اور محکوم کرو۔ خدا کی جو کریشن پاور ہے، کریٹ کرنے کی، چیزوں کو جنم دینے کی جو پاور ہے، اور پھر خدا کی جو وہ خواہش ہے کہ یہ بائبل مقدس کی ایک آیت ہے کہ خدا نے زمین کو عبث پیدا نہیں کیا، بلکہ خدا نے زمین کو آبادی کے لیے پیدا کیا۔ یہ کلام خدا کی میں آیت تلاوت کر رہی ہوں۔ تو ایٹ دا ٹائم آف کریشن خدا نے کیا کہا؟ پھلو اور بڑھو، ٹھیک ہے۔ وہ کریشن پاور، وہ تخلیق دینے کی قدرت اسی وقت خدا نے عورت کے اندر سمو دی، بالکل ٹھیک ہے۔ اور خدا نے دونوں کو ایکول، چاہے وہ سوچ کی صلاحیت ہے، چاہے وہ کام کرنے کی صلاحیت ہے، چاہے وہ قوت ہے اس کی، یا اس کا اختیار ہے، یا اس کا ذمہ داری ہے، یعنی کسی لیول پہ کوئی چیز کو خدا نے اوپر نیچے نہیں کیا، ٹھیک ہے۔ بالکل اگر ہم خدا کے امیج کو، اس آیت کو سمجھ جائیں جو کہ بہت گہری آیت ہے کہ خدا نے انسان کو اپنی شبیہ پر، اپنی صورت، زور ہے اس پر، اپنی شبیہ اور اپنی صورت پر، ٹھیک ہے، اور خلق کیا نر و ناری۔ یہاں خدا نے کوئی اونچ نیچ نہیں کی، دونوں ایکول اس پہ پیدا ہوئے ہیں۔ اور اسی وقت خدا نے جو کریشن پاور تھی، یا کریشن ایبیلٹی تھی، یا پیدائش یا تخلیق کرنے کی صلاحیت تھی، خدا کے کلام خدا کی اس لفظ سے پتہ چل جاتی ہے پھلو اور بڑھو۔ ظاہر ہے پیدا ہوگا، ملٹیپل ہوں گے تو یہ زمین معمور اور محکوم ہوتی جائے گی، ٹھیک ہے۔ تو یہ ابیلٹی خدا نے اسی وقت عورت کے اندر رکھ دی تھی، خدا کے پلان کے وقت تھی۔ تو اس وجہ سے وہ لوگ جو سوچتے ہیں کہ نہیں شادی نہیں کرنی، تو پھر آپ خدائی حکم کی میرا خیال ہے فرما برداری نہیں کرتے، کیونکہ خدا نے یہ انسان کے ذمے لگایا ہے کہ وہ مرد اور عورت جو ہیں وہ شادی کے پاک بندھن میں بندھیں اور آگے جو تخلیق کا سلسلہ چلتا جائے۔ ہاں کچھ لوگ ہیں، وہ بھی کلام خدا میں ہمیں ملتا ہے کہ کچھ ہیں جو نہیں کرنا چاہتے۔ ہر شخص نہیں یہ فیصلہ کر سکتا کہ مجھے شادی نہیں کرنی، اس کے لیے بھی خدا نے سرٹن لوگوں کے اندر وہ سرٹن چیزیں پیدا کی ہیں کہ اگر وہ اپنے آپ کو شادی سے باز رکھنا چاہتے ہیں، لیکن یہ ایک حکم ہے کہ پھلو اور بڑھو، کہ آپ شادی کے پاک بندھن میں، کیونکہ اس کے فوراً بعد خدا نے آدم اور حوا کی شادی کا جو فریضہ انجام دیا وہ بھی ہمیں کلام خدا میں آگے ملتا ہے۔ تو اس لیے اب آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی کہ وہ جو مردوں کا رونا، کیونکہ مجھے تو سمجھ آ گئی ہے، میں یہ امید رکھتی ہوں کہ میرے تمام بھائیوں کو بھی سمجھ آ گئی ہوگی کہ یہ آپ کے اپنے ایٹیٹیوڈ پر منحصر ہے، آپ کے اپنے گھریلو انتظام کو سنبھالنے پر منحصر ہے کہ آپ کی آیا لائف پرابلم کا شکار ہے یا مناسب طور پر آپ کی زندگی رواں دواں ہے۔ یہ آپ کا ایٹیٹیوڈ ہے، آپ کے جیون ساتھی کا ایٹیٹیوڈ ہے، آپ کی فیملی کا ایٹیٹیوڈ ہے کہ آپ کی سوچ کس طرف جاتی ہے۔ کیا وہ یہ سوچ رکھتی ہے کہ یہ میں نے غلط کیا، یا یہ سوچ رکھتی ہے کہ نہیں میں نے جو کیا وہ بالکل اچھا کیا۔ یہاں پر سسٹر میں آپ سے اگلی بات بھی کرنا چاہوں گی کہ خدا نے عورت کو مددگار بھی کہا ہے۔
تو کیا یہ ورڈ لگنے سے عورت کا اسٹیٹس چھوٹا ہو جاتا ہے؟ اور کہیں پر ابھی ہم نے بات کی ہے مگر میں چاہوں گی کہ اس کو بھی میں ضرور دوبارہ سے کہوں کہ عورت کو اگر پسلی کہا گیا ہے اور مرد کو سر کا رتبہ کلام میں دیا گیا ہے، تو کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ پسلی جو ہے وہ نیچے ہوتی ہے، سر اونچا ہوتا ہے، اس لیے وہ کمزور ہے، وہ نیچے ہے اور مرد اوپر ہے۔ حالانکہ ابھی آپ نے بہت خوبصورتی سے بیان کیا، مگر کچھ لوگ جب یہ بات کرتے ہیں تو مجھے مطلب اکثر ایسا فیل ہوتا ہے کہ وہ عورت کو نیچا دکھانے کے لیے یہ بات کرتے ہیں۔ نہیں، آپ کو فیل ہی نہیں ہوتا، یہ تو ہمارا لٹریچر بھرا ہوا ہے اور عام گفتگو بھی ہے کہ عورت پسلی سے نکالی گئی تاکہ وہ آدمی جو ہے اس کو تحفظ دے سکے، اس کو محفوظ رکھ سکے، اور خدا نے اسے سر سے نہیں بنایا تاکہ وہ اس کی برابری نہ کرے، اس وجہ سے خدا سر اوپر ہے تو خدا نے اس کو پسلی سے بنایا۔ خدا را آپ خدا کے بھیدوں کو سمجھ جائے نا تو آپ کی زندگی جو ہے خدا کے روح سے معمور ہو جائے۔ اور میں اس پہ ابھی جو کلام خدا کے بھید ہیں وہ ضرور بیان کروں گی، بالکل کیجیے گا تاکہ یہ کلیئر ہو کیونکہ یہ چیزیں چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں جس نے اوور دا ایئرز جس پہ باتیں نہیں کی گئیں، اور تحقیق کا تو جذبہ میں دیکھتی ہوں کہ لوگوں کے اندر نہیں ہے، کیونکہ آپ کو ضرور ہے کہ آپ خدا کے قدموں میں بھی بیٹھیں، اس کے چرنوں میں بیٹھیں، اس کے روح سے معمور ہوں تاکہ خدا کے بھید جو ہیں وہ آپ کے اوپر آشکارا ہوں، اور آپ وہ ذمہ داری دوسروں تک پہنچا سکیں تاکہ آپ کلام خدا کی صحیح تفسیر اور تشریح اور خدا کے ذہن کی باتوں تک پہنچانا دوسروں تک ذمہ داری بنتی ہے انسان کی۔ تو آپ نے کہا، میں اپنی زندگی سے ایک ایگزامپل دے دوں، میں ظاہر ہے ایک بیٹی بھی رہی ہوں، اور میں تو شکر کرتی ہوں کہ میرے والدین نے بھی، ہمارے گھر میں کوئی ڈسٹنکشن نہیں تھی۔ میں نے کبھی یہ نہیں دیکھا تھا کہ میں لڑکی ہوں تو مجھے دبایا جائے، یا اس وجہ سے کبھی ہم نے اپنے دونوں والدین سے کبھی یہ نہیں سنا تھا کہ یہ لڑکی ہے تو اس کو ایسے کرنا، تو یہ لڑکا ہے تو اس کو ایسے کرنا ہے۔ پتہ نہیں، میں دنیا کی شاید بہت ہی خوش قسمت ترین خاتون ہوں کہ نہ تو مجھے ماں باپ سے ایسا کبھی گھر میں کبھی ہمیں ایسا ایٹیچیوڈ دیکھنے کو ملا، اور نہ ہمیں کبھی ایسا سلوک کیا گیا۔ اور پھر میں جب میری شادی ہوئی تو پتہ نہیں مجھے خدا نے کوئی سپریم خاوند دے دیا جو کہ میں تو سمجھتی ہوں کہ لائک ہم ایکول ہیں، کبھی نہ انہوں نے مجھے ڈیگریڈ کیا ہے، اور نہ کبھی مجھے یہ کہا احساس ہونے دیا کہ میں عورت ہوں۔ مجھے وہ ایک تخلیق، خدا کی مکمل تخلیق سمجھ کے، اور مجھ سے وہ سلوک کرتے ہیں۔ میں 4 بچوں کی ماں بھی ہوں، تو ہمارے گھر میں یہ کبھی الجھن نہیں ہوئی، کبھی یہ لڑائی، یا کبھی اتنا سا شائبہ بھی میری زندگی میں نہیں ہے کہ عورت کہیں کمزور ہوتی ہے، یا وہ کہیں اس کو جھکنا ہے، یا وہ محکوم ہے۔ میں یہ کہوں گی کہ ہر کوئی آپ کی طرح خوش نصیب نہیں ہوتا سسٹر، بہت ساری ہماری بیٹیاں بہنیں ایسی ہیں کہ جنہیں اپنی فیملی میں بھی اس طرح کی بہت زیادہ پرابلمز کا شکار ہیں، انہیں ایز اے لڑکی ہوتے ہوئے، عورت ہوتے ہوئے دبایا جاتا ہے، اور جب وہ سسرال جاتی ہیں، کیونکہ وہ آلریڈی ان کا مائنڈ سیٹ ہوا ہوتا ہے کہ عورت کو کمزوری رکھا گیا ہے اور مرد کو آگے رکھا گیا ہے، وہ سسرال میں ان کا آٹومیٹکلی ایٹیٹیوڈ جو ہے وہ اسی طرح کا ہوتا ہے، اور وہ آگے سے پھر اسی طرح سے ان کے ساتھ بیہیویئر ہو رہا ہوتا ہے۔ اچھا، میں یہ اس لیے بتا رہی ہوں شاہانہ کہ جو میرے پیچھے ایمفیسس ہے وہ یہ ہے کہ کیونکہ میں شکر کرتی ہوں کہ میں اور میرا ہسبینڈ دونوں خدا سے بہت قریب ہیں، ٹھیک ہے، ہمارا خدا سے بہت گہرا لگاؤ ہے، اور ہمارا اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا وہ خدائی احکام کے مطابق ہے۔ اسی وجہ سے ہی ہے آپ کے ساتھ یہ خوش نصیبی۔ تو شاید اسی وجہ سے، اس لیے میں بتا رہی ہوں کہ یہ کوئی یونیک چیز نہیں ہے، یہ پاسبل ہے، کیونکہ جو کلام خدا میں جو چیزیں ہیں اگر آپ اس کو زندگی کا حصہ بنا لیتے ہیں تو پھر یہ الجھنیں آتی ہی نہیں ہیں، پھر کسی کی آنکھ میں آنسو آتا ہی نہیں ہے۔ بے شک، ٹھیک ہے، تو اب یہ جو آپ کا، میں پہلے اس کو کلیئر کر دوں، خاص طور پر جو مسیحی گھرانے ہیں وہ ضرور میری اس بات کو توجہ سے سنیں کہ یہ پسلی کا جو تصور ہے، اگر آپ پسلی کے تصور کو بھی لے لیتے ہیں کہ
عورت کو پسلی سے پیدا کیا گیا. میں اس پہ آؤں گی, اس کی جو ایکچوئل کریشن تھیوری ہے اس پر ضرور آؤں گی, لیکن میں صرف پسلی کا ایک عام جو پھیلا ہوا کانسیپٹ ہے اسی کو لے کر میں ایک آپ کا نظریہ درست کر دوں کہ ٹھیک ہے, چلے میں 1 منٹ کے لیے مان لیتی ہوں کہ عورت کو پسلی سے کریٹ کیا گیا. کیا آپ کو وہ وقت بھول گیا جب آپ کا مسیحا, آپ کا نجات دہندہ, آپ کا بادشاہ, آپ کا خداوند, کائنات کا خالق و مالک میرے اور آپ کے لیے صلیب پر مصلوب ہوا تھا, تو اس کی پسلی پر نیزہ ڈالا گیا تھا, اور کلام خدا میں لکھا ہے کہ جیسے نیزہ اس کے اندر ڈالا گیا تو کیا نکلا تھا؟ خون اور پانی. ٹھیک ہے, جس پسلی سے عورت کی تخلیق کا آپ ذکر کرتے ہیں تو آپ کا اس کل کائنات کا جو بادشاہ ہے, اس دنیا کا جو بچانے والا ہے, جو آپ کا اور میرا نجات دہندہ ہے, جب وہ صلیب پر مصلوب ہوا تو اس کی پسلی میں نیزہ کھونپا گیا تھا. ٹھیک ہے, وہاں سے خون اور پانی بہہ نکلا تھا. خون جو ہے وہ ہولی یوکریسٹ کو ظاہر کرتا ہے, اور پانی جو ہے وہ بپتسمے کو ظاہر کرتا ہے. یہ 2 سپریم چیزیں ہیں جو خداوند یسوع مسیح نے آپ کو دی کہ میری یادگاری میں یہ کرتے رہنا. بپتسمہ بھی اور عشاء روانی بھی, یہ اسی پسلی سے جاری ہوئے ہیں, جس کے بغیر آپ مسیحی کہلا نہیں سکتے. صرف میں ایک روحانی اسپیکٹ سے اگر آپ کو اس تخلیق کا اس جگہ کا وہ بتا دوں تو میرے تو رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. اگر میں مان بھی لوں کہ عورت کی تخلیق وہاں پسلی سے کی گئی, تو وہاں سے جاری کیا ہوا ہے؟ خداوندوں کے خداوند, بادشاہوں کے بادشاہ کی پسلی کیوں فوکس کیا گیا کہ اس کی پسلی میں ہی؟ وہ پیٹ میں بھی ڈالا جا سکتا تھا, وہ بازو میں بھی ڈالا, وہ ماتھے پہ بھی وہ جو نیزہ تھا وہ کھونپا جا سکتا تھا. آپ ضرور اگر آپ اس تصور کو بھی لیتے ہیں تو آپ جانیے کہ یہ بہت بہت الہی پاکیزگی کی جگہ اور پاکیزگی کا مقام اور پاکیزگی کی دھارے اس سے پھوٹ نکلتے ہیں. جو ایکچول جو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ خدا نے تو خلق کر دیا تھا, ٹھیک ہے, اور مرد اور عورت کو شروع میں ہی خلق کر دیا اور اپنے امیج پر بنا دیا. پھر ان کو الگ الگ کیا گیا ہے. شروع میں جو تخلیق ہوئی تھی وہ تھی ہرمافروڈائٹ, ٹھیک ہے, کہ مرد اور عورت یہ دونوں ایک ہی اس میں تھے. جیسے اب شاید میرے پاس کوئی پین ہوگا, یہ دیکھیں یہ ایک ہے نا, مرد اور عورت دونوں کا جو کریشن تھی نر اور ناری اس میں موجود تھا. جی. آگے جو آپ نے ہیلپر کی بات کی کہ خدا نے کہا, وہ میرا خیال ہے کہ اس پروگرام میں ہم نہیں کور کر سکیں گے, لیکن وہ بہت بہت ہی امپورٹنٹ حصہ ہوگا جو دیکھنے والے ناظرین ہیں. میں چاہوں گی کہ اس سیکنڈ پروگرام کو پلیز ضرور کھولیے گا, کیونکہ یہ ہرمافروڈائٹ تخلیق کیا. پھر خدا نے آدم کو کہا کہ بھی سب چیزوں کے جتنی تخلیق خدا نے کی تھی کہ ان کے نام رکھو. آدم نے رکھے نام. پیدائش 2 باب 18 آیت. خدا نے کہا کہ کوئی مددگار اس کی مانند نہیں ملا. اور پھر خدا نے آگے جا کر جب پسلی سے جو ذکر آتا ہے کہ جس کا ترجمہ کیا گیا ہے, اس کو سمجھنے کی ضرورت یہ ہے کہ خدا نے وہ جو ڈی این اے, جو آج کی سائنس کی زبان میں ڈی این اے کہا جاتا ہے, کہ آپ کا جو ہر سیل ہے اس میں آپ کا پورے وجود کی پوری آپ کی جو بھی آپ کی کریکٹرسٹکس ہیں وہ آپ کے سیل میں, آپ کے ڈی این اے میں موجود ہوتی. خدا کہیں سے بھی لے لیتا, وہ خدا یہاں سے بھی لے سکتا تھا, وہ خدا شاید بال کے ایک حصے لیتا تو اس سے بھی پاسبل تھا. خدا نے پسلی کو چوز کیا کیونکہ بعد میں خدا نے پسلی پر وہ نیزہ کھانا تھا. وہ ڈی این اے خدا نے ایک سیل لے کر اس کو لیبارٹری میں رکھا اور اس سے ہوا کو گرو کیا, یعنی سیپریٹ کیا گیا. وہ نر اور ناری کا جو کریکٹرسٹکس تھے وہ علیحدہ علیحدہ کیے گئے.
کلوننگ جس کو آج کے دور میں کلوننگ کا نام دیا جاتا ہے، یہ شاید 1980 میں کلوننگ کا کانسیپٹ شروع ہوا. ڈالی دا شیپ جو کلوننگ سے پہلی کریشن کی گئی تھی کہ ایک بھیڑ کے سیل لے کر اس سے دوسری بھیڑیں بنائی گئی تھی، اسے ڈالی دا شیپ آپ دیکھ سکتے ہیں کھول کے، تھوڑی سی تحقیق کی عادت ڈالیے. تو یہ خدا نے فل جو کچھ خدا کا کریشن پلان تھا وہ لے کر اس کو سیپریٹ کر کے گرو کیا. ٹھیک ہے، اس لیے اس کو خدا را سمجھ لیجئے کہ وہ جو خدا کا امیج، خدا کا شبیہ، وہ انسان کے ہر ایک سیل کے اندر قائم ہے. تو اس وجہ سے کوئی سا بھی سیل لے کر خدا نے اس کو گرو کیا. گرو کرنے کے بعد خدا نے جب وہ 18 سال کی ہو گئی ہوا یا 20 کی ہو گئی، کیونکہ جب اس کو آدم کے سامنے لایا گیا ہے تو ایک دم جو آدم خوشی سے کہتا ہے اب تو یہ میری ہڈیوں میں سے ہڈی، میرے گوشت میں سے گوشت، یہ تو بالکل میرے جیسی ہے. ٹھیک ہے، تو اس کا اگر اس کی سائنٹیفک سائڈ پہ جائیں گے تو وہ بھی میں آپ کو ایکسپلین کر سکتی ہوں. پیدائش 5 باب ذرا پلیز آپ دیکھ دیجئے تاکہ یہ ہرمافروڈائٹ کریشن جو ہے اس کو آپ سمجھ سکیں، تاکہ عورت کا تخلیق کا جو کانسیپٹ ہے وہ آپ یہ مت لیں کہ وہ بعد میں خلق کی گئی تو وہ کمزور تھی. جی 5 کی، ہاں جی، پہلی ہی 2 آیات ہیں شاید، پلیز پیدائش کی کتاب. جی خداوند کے کلام میں لکھا ہے، یہ آدم کا نسب نامہ ہے. جس دن خدا نے آدم کو پیدا کیا تو اسے اپنی شبیہ پر بنایا، نر اور ناری ان کو پیدا کیا اور ان کو برکت دی، اور جس روز وہ خلق ہوئے ان کا نام آدم رکھا. ٹھیک ہے، یہاں پر لکھا ہے جس روز وہ خلق ہوئے، نر اور ناری وہ خلق ہوئے، خدا کے امیج پر وہ خلق ہوئے، اور پہلی جو کریشن تھی اس کا نام آدم رکھا گیا تھا. آدم کسی آدمی کا نام نہیں تھا، میل کا نام نہیں تھا. اس کریشن کا جو میل اور فیمیل کریٹ کی گئی تھی اس کریشن کا نام آدم رکھا گیا تھا، جس کو خدا نے اپنی شبیہ پر بنایا تھا. پھر اس میں سے جو فیمیل پارٹ تھا اس کو الگ کیا گیا اور میل پارٹ کو الگ کیا گیا، اور ان کو پھر ہوا کا نام دیا گیا، عورت کو. ٹھیک ہے، اس کریشن کو آج بھی آپ پودوں میں دیکھتے ہیں کہ بہت سے پودے جن کے اندر میل فیمیل دونوں کریکٹرسٹکس ایک ہی پلانٹ میں ہوتی ہیں. کچھ پلانٹ ہوتے الگ الگ ہوتے جس کے لیے پھر آپ کو کراس پولیلیشن کرنا پڑتی ہے تاکہ یہ تخلیق کر سکے، پھل دے سکے. کیچوا ایک عام زمین کا کیڑا ہے، ارتھ ورم جس کو کہا جاتا ہے، یہ بھی ہرمافروڈائٹ ہے. بہت سے پلانٹس ہیں، بہت سے اینیملز ہیں جو ہرمافروڈائٹ، سٹل ہرمافروڈائٹ ہے. تو جو پہلی کریشن تھی وہ ہرمافروڈائٹ کی گئی تھی، اور اس میں سے پھر عورت کا جو فیمیل پارٹ ہے اس کو الگ کیا گیا تھا. یہاں پر سسٹر میں آپ کو روکنا چاہوں گی، اس کو ہم ضرور کنٹینیو کریں گے کیونکہ وقت جو ہے وہ اجازت نہیں دے رہا اور ہمیں ان تمام رولز کو بھی فالو کرنا ہے. اسی کے ساتھ ناظرین اجازت دیجیے، مگر میں پھر آپ سے ریکویسٹ کروں گی جس طرح پاسٹر غزالہ شفیق نے ریکویسٹ کی کہ بہت ساری باتیں ہیں، اگلے پروگرام میں ضرور ہم ساری باتوں کو تفصیل سے ڈسکس کریں گے. اور اگر آپ کے پاس کوئی سوال، کوئی بھی ڈیٹیل، کوئی بھی انفارمیشن آپ چاہتے ہیں، اس پروگرام کے اختتام میں تمام ڈیٹیلز آپ کی اسکرین پر نمایاں ہوں گی. ہمیں اپنے قیمتی آراء سے ضرور نوازیے گا اور ہمیں آپ کے تمام فیڈ بیکس کا بھی بے تحاشا بے صبری سے انتظار ہوتا ہے. اسی کے ساتھ اجازت دیجیے، خدا حافظ.